अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो शहे हर दो सरा आ गए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए, मुबारक हो गम गुसारे बेकसां आ गए, मुबारक हो शफ़ीए आसियाँ आ गए, मुबारक हो रसूल मोहतशम तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो नबी मोहतरम तशरीफ़ ले आए। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनको इब्राहीम का नूरे नज़र कहिए, वो आए जिनको इस्माईल का लख्ते जिगर कहिए, वो आए जिनके हर नक्शे कदम को रहनुमा कहिए, वो आए जिनके फरमाने को फरमाने खुदा कहिए। क्या बात है। आज का जो प्रोग्राम है वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी प्रोग्राम है और आज के इस प्रोग्राम में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के मुख्तलिफ़ जहतों पर गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी होंगी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात के दर्स भी होंगे, उनकी बारे में जो मुख्तलिफ़ जो अदवार में और मुख्तलिफ़ कुतुब में, इल्हामी कुतुब में जो बशारतें दी गई उनकी भी बात करेंगे और इस अशरे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बात करेंगे, नात भी होगी, दुरूद व सलाम भी होंगे और ये आज की महफ़िल हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सजा रहे हैं। बिल्कुल जी। और कुछ लाइनें थोड़ी सी मैंने लिखी थी तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि हर चीज़ तो ज़ाहिर है हम याद नहीं कर सकते, तो बेहतर होता है कि कुछ चीज़ें जो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी तख्लीक की हैं तो उनको आप पढ़ के सुना दें। दुरुस्त। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खल्क, नूह का जोश, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वलवला, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईसार, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल, हारून का जमाल, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत दानियाल की मोहब्बत, हज़रत इलियास का वक़ार, हज़रत यूसुफ़ का हुस्न, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहद जैसे करोड़हा औसाफ को यकजा किया हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल। अब ये वो तमाम खूबियाँ थी जो कि मुख्तलिफ़ अम्बिया में थी और जब इन सब को यकजा कर दिया गया तो फिर बनती है ज़ात पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से हम बात करेंगे, उनकी सिफ़ात के हवाले से बात करेंगे और आपके दुश्मन भी आपकी जिन एट्रीब्यूट्स की, जिन क्वालिटीज़ की और जिन औसाफ की गवाही देते थे, आज हमने उसी के हवाले से बात करनी है। वो जो कहते हैं ना कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख़याल में ना दुकाने आईना साज में। क्या बात है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से हम बात करने का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब जितनी देर में हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उससे जितना हमारा ये थोड़ा सा वक्फ़ा है उस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न को इस मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशरा बनाकर हमारी जो हुकूमत है वो इस मरतबा इस पूरी अशरे में तकरीबात का इनेकाद कर रही हैं। महफ़िल समा भी हुई, महफ़िल नात भी हुई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के हवाले से आज कॉन्फ्रेंस है, सीरत की कॉन्फ्रेंस भी है जो कि कल भी थी और आज भी है और ये तमाम काफ़ी दिनों से चल रही हैं वैसे। बिल्कुल, ये पूरा जो अशरा है ये इसीलिए मनाया जा रहा है। आज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी गई, जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनमें 21 तोपों की सलामी दी गई और ये तमाम जो मामलात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं और ये सारी दुनिया में होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये होने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक तो ज़ाहिर है हमारी मोहब्बत है, उसका हम तकाज़ा करते हैं कि हम अगर अपने बेटे के लिए या बच्ची के लिए ज़ाहिर है उसकी वलादत का या उसकी दुनिया में आने का एक सेलिब्रेशन मुनक्किद करते हैं, तो फिर ये तो वो हस्ती है जिसके लिए कि कायनात वजूद में आई और अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। तो ज़ाहिर है एक तो वो हमारी अकीदत जो है उनसे वो उसका तकाज़ा है। दूसरी एक चीज़ ये कि जब हम ये कहते हैं कि ये पूरी आलम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनकर आए और इन्हीं की ज़ाहिर है जो रिटन फॉर्म में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जिन पर के अहकामात हैं, जिन पर अमल दरामद हमने करना है, वो है कुरान मजीद। या अगर हम ये कहें कि कुरान मजीद की जो अमली तफसीर है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना है।
تو ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، ان کے اوپر بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے، ذکر اذکار میں ان کا جو ہے ان کو لانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی یہ جانیں. بعض اوقات ہم بھی بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں یا ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کیا تھا، انہوں نے تو کسی کو معاف کیا تھا جس نے کہ ان پر شاید کوڑا پھینکا تھا، اس کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے اپنے غصے کو ایسے پیا کہ اس پہ ہمیں یہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا غصہ کر دیتے تو کیا ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ابھی آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز کی وضاحت دینی ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری، ہمیں کیا کرنا ہے ان کے احکامات پر چلتے ہوئے، اور آنے والی نسلوں کو کیا کرنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اس قسم کی محافل کا انعقاد کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں مانور الطاف، چھوٹی سی پیاری سی بچی ہیں، اور مانور کی ناظرین آواز کے تو ہم ویسے ہی شیدائی ہیں، لیکن آج مانور ایک اور خاص چیز کرنے جا رہی ہیں، وہ نعتیہ کلام پیش کریں گی، اور اس میں تو پھر ظاہر ہے ایک اور ہی اثر ہوگا. مانور کیا سنائیں گی؟ میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام آپ کو سناؤں گی. آئی ہوپ یو ول لائک اٹ. ضرور آغاز کیجیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. قسم
خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اب ہم ذرا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اور اب جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور ان کے صفات کے حوالے سے، اور کچھ یہ بات بھی کریں گے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے لیے ایک رتبہ مقرر کر دیا، وہ رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیا تھا اور آج کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر خالد صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ، اور آپ کو بھی آج کا دن بہت مبارک ہو. سر یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی جو صفات تھیں اس میں جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہر نبی کی ایک ایک خصوصیت ان میں ایک مجموعہ بن کے سامنے آئے وہ ہمارے، اور ظاہر ہے ان کا جو خواتین کے ساتھ برتاؤ تھا وہ تو بہترین تھا دنیا میں. اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ تھی اور کس طرح کی ہینڈلنگ تھی، اور جن مثالوں سے آپ سب سے زیادہ انسپائر ہوئے وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ہمدردی اور انسان کے معاملات میں حد درجے جس کو کہتے ہیں نا سینسٹیو ہونا، ان کے معاملات میں ان کی پریشانیوں میں تکالیف میں شریک ہونے کا جذبہ رکھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ خواتین کے معاملے میں چونکہ معاشرے میں اکثر معاشروں میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، عرب کے معاشرے میں بھی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ وہ جو بھی طبقات وہاں زیادہ پسے ہوئے تھے، مجبور تھے، جیسے غلام ہیں، ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ وہ غیر معمولی رویہ اختیار فرمایا کہ جس سے ان کا جو مقام تھا معاشرے میں وہ بلند ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے میں باقی جو طبقات ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر محسوس کیا. آپ نے ہدایات فرمائیں، بہت سمجھاتے تھے آپ مردوں کو کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں. ایسی خوبصورت مثالوں کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کہ عورت کا مزاج مرد سے مختلف ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں اسی کی وجہ سے، اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی. آپ نے پسلی کی مثال دی کہ جیسے انسانی جسم میں پسلی کا ایک رول ہوتا ہے، ویسے ہی ہر انسان کا معاشرے میں ایک رول ہے جس کے لیے اللہ نے اس کا مزاج بنایا. تو خواتین کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک شخصیت ہے، ان کی اللہ نے الگ سے ایک فطرت بنائی ہے جس کو سامنے رکھ کر تمہیں ان سے معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ خواتین باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں مسجد نبوی میں، ان کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ مقرر تھا، نماز ہوتی تھی، وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھیں. یہ بات تو اللہ نے پہلے سے ہی اپنی سنت میں طے کر لی کہ حج، عمرہ وغیرہ سب میں خواتین بھی شریک ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جو آپ نے طریقہ اختیار کیا انصاف کا، عدل کا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل بہتر کرتے ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. جس شخص کی گھر والیاں اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اعلیٰ ترین کردار کے انسان تھے اور ان میں سے ایک ایک آپ کی خوبیوں، آپ کی بے مثال شخصیت کے بارے میں ایسی بات کرتی تھیں کہ ان کو گویا کہ اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوتا تھا.
یہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی بات ہے. پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ سلوک اختیار کیا کہ جس سے معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا کہ آپ کے بیٹے بڑے نہ ہو پائے, اللہ کا فیصلہ تھا, تو بیٹیوں کے ساتھ آپ نے غیر معمولی محبت شفقت کا رویہ اختیار فرمایا. تو خواتین کو آپ نے جو مقام جو حوصلہ دیا, اس کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک جو دونوں کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے شرم اور حیا کا, جس کو کہ ملحوظ رکھ کر ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا کردار وہ ادا کر سکتی ہیں. ان سب معاملات میں حضور نے ان کو انکریج کیا. ماں کا جو کردار, ماں کا جو رول, اس کا مقام مرتبہ بیان کیا, وہ تو ظاہر ہم سب جانتے ہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس صراط مستقیم سے ہٹے کیسے؟ وہ جو ایک رول تھا جو خواتین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا, اور جیسے ابھی آپ نے مسجد کی مثال دی کہ وہ مسجد جو تھی وہ جتنا ہی مسجد کا تعلق مردوں سے تھا اتنا ہی عورتوں کا بھی تعلق مسجد سے تھا, تو ہم نے کہاں غلطی کی؟ ویسا میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ اس معاملے میں غلطی ہم سے ہوئی ہے قرآن مجید کو تدبر کے بغیر پڑھنے کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ میں ایک اوور سمپلیفائڈ بات کر رہا ہوں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دین کو سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے, جیسے ابھی آپ مجھے موقع دے رہے ہیں دین کو بیان کرنے کا, تو بعض اوقات انسان کو جب یہ موقع ملتا ہے تو آدمی اپنے جوش میں ایسی زوردار گفتگو کرتا ہے, جذباتی گفتگو کرتا ہے, جس سے دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دلائل, سچائی, حقیقت کیا ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی. ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے معاملے میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور اس کی روشنی میں سیرت کو دیکھنے کا طریقہ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد چونکہ وہ سوالات اٹھنے ہی رک گئے, جیسے کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خواتین بے تکلف آتی تھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حج و عمرے میں وہ اسی طرح سے بھرپور شرکت کرتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں, اور دوسری جانب ہمارے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو خواتین مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوال کرنا, دین کے بارے میں گفتگو کرنا, یہ ختم ہو گیا. سو انفارچونیٹلی ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں پر موجود ہیں. اور ایک اور بھی مجھے بات کہنے دیجئے, ہماری دین میں دلچسپی تو کم ہو گئی نا. اب وہ لوگ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو اس پر آواز بلند کر سکتے ہیں, ان کا خیال یہ کہ ایسے ہی رہنے دو بھائی, زیادہ اس معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو, جیسے اس کو چلنے دو. ویسے بھی ہماری کون سی خاص دلچسپی ہے, ہم نے تو اپنی بزنس کرنی ہے, اپنی سیاست کرنی ہے, اپنے دوسرے کام کرنے ہیں, دینی طبقے کو نہ ہی چھیڑو تو اچھا. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے وہ جوش میں جذبات میں آ کر ایسی باتیں کی کہ وہ جو پھر ریشنل آرگیومنٹس تھے وہ کہیں کھو گئے. وہ جو تھا نا وہ نان انڈرسٹینڈنگ بھی, اگر کسی کوئی کم علم ہے ظاہر ہے, اب وہ ظاہر اسکالر سے ہی پوچھے گا کہ بھائی مجھے یہ نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں, تو اس میں پھر ہر قسم کے سوال آ سکتے ہیں. تو اس کے سوالوں کو ہم نے ویلکم کرنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا بھائی تم تو گستاخی کر رہے ہو یا تم بہت ہی ایک الگ لائن پہ چلے گئے, یہ بات نہ کرنا, تمہیں تو چھوڑیں گے نہیں. اچھا, ویسے ہی ڈرا دیتے ہیں ایک شخص کو جو پوچھنا چاہ رہا ہے, جو شاید اسلام میں شاید بہت زیادہ ایک مرتبہ اس کا ہو, اپنی طرف سے پریکٹسنگ بھی بڑا ہو, لیکن کوئی ایک بات ہے جو وہ پوچھنا چاہتا ہے, اس کو کہتے ہیں وہی یہ نہ کرنا, یہ بات ادھر کر دی ہے, ادھر نہ جا کے مولویوں کے آگے کرنا, وہ تو پکڑ لیں گے تمہیں. تو وہ ڈرا ہی دیا ہم نے لوگوں کو سوال کرنے سے. میں آپ کو بتانے کروں کہ اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں, ہر ویلیو, ہر مقصد کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس مقام سے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ وہی سب چیز پر چھا جائے, تو باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. اب یہ دیکھنا, شرم, حیا, ایک دوسرے کی عزت, احترام, یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن آپ اس کو بڑھا کر پورے معاشرے کے تمام اقدار کو اس کے نیچے دبا دیں, تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ شاید ایک اچھی عورت, مسلمان عورت وہ ہوتی ہے جو نظر ہی نہ آئے. تو ہمارے ہاں اصل میں
اس طرح کا تصور قائم کر کے اس کو اتنے زوردار جوشیلے طریقے سے بیان کیا گیا کہ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا اس میں سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سر وہ ہے نا خرد کا نام جنوں رکھ دیا ہے، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو بس وہ ان کے حسن کرشمہ ساز نے جو چاہا کر دیا اور ہم بس یہاں بیٹھے ہوئے سوچتے رہے کہ یہ کیا ہوا. لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایسی واضح مثالیں موجود ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہیں اور جو خلفائے راشدین تھے ان کے بھی دور میں موجود تھی کہ خواتین کیا کیا بڑے کام کر رہی ہیں. غزوات بھی، اس کے علاوہ تجارت بھی، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بھی، تمام چیزیں وہ کر رہی ہیں. اور آج ہم نے سوچ لیا کہ نہیں بس تم نظر نہ آؤ. یہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس پر بڑی پوچھ ہوگی ہماری. مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل ہوگی. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ بہت سخت تھے، ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں وہ سخت تھے اور یہ ان کا تقویٰ تھا اور ان کا ایک خاص مزاج تھا. ان کے دور میں، دور خلافت میں، یہ مارکیٹ میں ایڈمنسٹریشن کے لیے انہوں نے خاتون کو اپوائنٹ کیا اور وہ جا کے دیکھتی تھیں قیمتیں ٹھیک جا رہی ہیں نہیں جا رہی، تم اس قیمت کو، اس پروڈکٹ کو زیادہ قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، وہ فیصلے کرتی تھیں. سو یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں دو باتوں پر زور دینا ہوگا. جی، ایک تو وہ لوگ کہ جو بات کرتے ہیں دین، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی عام آدمی کر سکتا ہے. دیکھیں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اسی کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. لوگ کہیں گے جی کہ ہمیں جوشیلی تقریریں چاہیے تو جوشیلی تقریریں آ جائیں گی. لوگ کہیں گے ہمیں ناٹ انٹرسٹڈ، ہمیں آپ کی بات نہیں سنی، آپ ہمیں سمجھائیں، آپ ہمیں دلائل دیں، ہم آپ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں. تو ایک تو بیان کرنے والوں کے بارے میں یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے ان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ جذباتی طور پر چیزوں کو ہمیں ایسے ہمارے اندر ٹھوسا جائے کہ ہم مروب ہو جائے، ڈر جائیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہی بات جو ابھی آپ لوگ کر رہے تھے، سوال کریں کہ سر ویٹ اے منٹ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی، آپ کی آواز بھی اچھی ہے، آپ نے بڑے فلو میں گفتگو کی، 2-4 اشعار بھی سنا دیے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، حج میں تو ایسا ہوتا ہے. تو سر ذرا پلیز محنت کر کے بات سمجھائیں. ہم بڑے چھوٹے ذہن کے ہیں لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنے کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جب رویہ عام ہوگا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ابھی ایسا نہیں ہے. بالکل جی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کے سوال کریں اور تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہ کے کریں. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کرنے والے کو بھی پتا ہو کہ میں سیکھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، اور جواب دینے والے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگلا سیکھنے کے لیے سوال. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر ہر سوال ہو سکتا ہے. اصل میں ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ پوچھ لیا تو میں مارا جاؤں گا، کہیں لوگ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں. میرے ذہن میں سوال ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں اپنے کہیے شیطانی وسوسوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں. آپ پلیز مجھے ہیلپ کریں. بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے خالد ظہیر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بڑی امپورٹنٹ بات. اور یہاں سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام، کیا سٹیچر تھا اس وقت. اور ایک شخص آ کے ان کو مسجد میں غالباً یہ بات ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیں یا مجھے کچھ بتائیں، سمجھائیں، میرا ذہن مطلب خرافات کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور میں ایک کام ہے جو ممانعت ہے جس کی میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ادھر آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس کو کوئی مارا کٹائی اس قسم کی کوئی غصہ کوئی ان کو وہ نہیں آیا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہم کس شخصیت کی پیروی کر رہے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار تھا، اور پھر ہم آگے سے جذباتی جوش میں اتنے ہی آ جاتے ہیں. ان کی مثالیں پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے بہت شدید، جہاں پر وہ غصہ کر سکتے تھے، شاید جائز بھی ہوتا تھا، تو بھی وہ خود کو کیسے روکتے تھے. اور خالد ظہیر صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا واقعہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں، وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ سوچئے کہ جی مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دیں جی، تو آپ نے غصہ نہیں کیا، یہ فرمایا کہ اچھا تو تم جس سے یہ کرنا چاہتے ہو وہ تو کسی کی بہن ہے، تو تم اپنی بہن کے لیے چاہو گے؟ تو نہیں، ہرگز نہیں. تو وہ تو کسی کی بیٹی ہوگی، تم اپنی بیٹی کے لیے چاہو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرو؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سے ایک دو اور رشتے آپ نے بیان فرمائے، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کی. صحابہ کرام جو موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ پاک دامن انسان اس کے بعد نہیں دیکھا، یعنی اتنا اثر ہوا اس کے اوپر. دوسری چیز، ایک عجیب واقعہ ہے، خیر واقعات ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے رپورٹ کم ہوئے ہیں، کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کین یو امیجن، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا جی جناب میرے پاس وقت بہت کم ہے،
اور میں جمعے کے بعد چلا جاؤں گا, میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا. آپ اپنے ممبر سے خطبے کے اترے, اس کے سوالات کے جوابات دیے اور پھر اس کے بعد خطبہ جاری رکھا. یہ کریم النفسی تھی آپ کے اندر, یہ لوگوں کے اکوموڈیٹ کرنے کا جذبہ تھا. کاش کہ یہ ہمارے ہاں لوٹ آئے. بالکل, یہی دعا ہے, یہی دعا ہے. اسی دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ فرحانہ اویس صاحبہ موجود ہیں اور ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, کیونکہ ان کے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا. السلام علیکم فرحانہ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ فرحانہ صاحبہ, وقت دیا آپ نے. اچھا, بالکل ٹھیک, الحمدللہ الحمدللہ. بہت مبارک ہو آپ کو آج کا دن. ہمارے ساتھ مانور بھی موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹی سی نعت ان سے سن لیں, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی جی بالکل, میں بھی سن رہی ہوں. بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ بالکل بالکل. جی مانور, کیا سنائیں گی؟ بہت ہی پیارا سا ایک اور کلام. جی. آپ سا دونوں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں, اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنا
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کیا خوبصورت شعر تھا جو درمیان میں کہ جب سے آپ نے نوازا ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور چوکھٹ پر سر بچھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اب یہ معاملہ علم کا ہو یا عمل کا ہو یا اخلاق کا ہو، وہ سارے جو معاملات ہیں ہماری جو سورس ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. انہی سے وہ سارے معاملات نکلیں گے، انہی کی پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مہانورہ، آپ کا وقت دیا. فرحانہ صاحبہ، آپ کی طرف آئیں گے کہ جب ہم اخلاق کی عظیم ترین سورس کی بات کرتے ہیں تو وہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے کہ وہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، کیسے ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین وآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے آپ سب کو، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، آج کا یہ مبارک دن، یہ برکتوں والا دن بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آج کے دن ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے لے کر آئیں گے تو یہ بڑا خوبصورت عہد ہوگا. اور بات ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ خود انہوں نے بھی کہا اور قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا کہ آپ کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاشرے کا جو حسن ہے وہ علم اور عبادت سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بنیاد ضرور ہے، اسے خوبصورت بنانے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے. درست. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کا کامل ہونا اچھے اخلاق سے ہے، کیونکہ اچھے اخلاق والا جو ہے وہ بعض دفعہ رات بھر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر مقام تک پہنچ جاتا ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اچھے اخلاق ہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے درگزر کرو. کیا بات ہے، کتنے آسان طریقے سے آپ نے اخلاق کی تعریف کر دی. اچھا فرحانہ صاحبہ، میں چاہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، وقفے کے بعد دوبارہ جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی. جی فرحانہ صاحبہ. جی، ہم بات کر رہے ہیں رسول کریم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی. اور اخلاق کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت آسان لفظوں میں حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہوں اس معاشرے کے دیگر افراد جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو اگر آپ خوبصورتی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہی حسن اخلاق ہے. اور قوموں کی تربیت کرنے کے لیے اخلاق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جس گروہ کا انتخاب کیا وہ انبیاء کرام کا گروہ تھا، جن کو اللہ رب العزت نے مختلف خصوصیات کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے طور پر اپنی قوموں کی تربیت فرمائی. لیکن پھر بھی زندگی میں کچھ گوشے ایسے خالی تھے جن کی تکمیل کے لیے پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. اور وہ تمام کمی جو کسی نہ کسی صورت میں تھوڑی بہت رہ گئی تھی اس کی تکمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت اخلاق عطا فرما کے. اور یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے اور سیرت کی بلندی تھی کہ آپ نے عرب جیسی وحشی قوم کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا. اور انہوں نے پھر ایسے ایسے کام کیے جو ہمیشہ ایک مثال بن کر رہیں گے. اور میں چند مثالیں دوں گی آپ کو جس سے اندازہ ہوگا کہ اچھے اخلاق کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی وہ ہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائیں جن کو ہم بعض دفعہ بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، وہ بنیاد ہیں آپ کی کردار سازی میں، آپ کے اچھے اخلاق میں. کیونکہ اخلاق جو ہے وہ آپ کے باطن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. باطن اگر آپ کا اچھا ہے تو وہ ظاہری طور پر نظر آئے گا. اور جسے کہتے ہیں نا کہ علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے، تو وہ بھی حسن اخلاق ہے. جب تک وہ نظر نہیں آتی آپ کا علم، آپ کا عالم جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کردار کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف واقعات جو ہیں وہ چند آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر گوشت میں تھوڑا سا زہر ملا کے کھلا دیا تھا
جس کے اثرات بعد میں نمودار بھی ہوتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ آپ سے معافی مانگنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بہت سارا سامان اپنے گھر کے دروازے پہ رکھ کر کھڑی ہوئی ہے اور کسی کی منتظر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس کی منتظر ہو؟ کہنے لگی میں یہاں سے دوسرے شہر جانا چاہتی ہوں، سامان اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا تو آپ کو بہت بھاری محسوس ہوا اور آپ کو لگا کہ یہ بوڑھی عورت اس کو اٹھا نہیں سکے گی، تو آپ نے اسے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو میں یہ سامان تمہارے ساتھ وہاں تک پہنچا دیتا ہوں جہاں تک تم جانا چاہتی ہو۔ تو اس نے اس بات کو مان لیا اور خوش ہوئی۔ پھر راستے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں پر ایک نوجوان محمد نام کا آیا ہے، جب کوئی اس سے ملتا ہے تو وہ اس کا دین بدل دیتا ہے، اور میں نے تو شروع سے اپنے بتوں سے وفا کی ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں ان سے جو ہے انحراف کروں، اور میں اپنے دین پر قائم رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ اس کے اندر کچھ جادوگری والی صفات ہیں جو لوگوں کے دین کو بدل دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس سے نارمل باتوں پہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام تک پہنچی، اور اس نے وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا تم اپنا نام بتانا پسند کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جن کی باتوں کا اثر جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اور اس وقت اس بڑھیا نے یہ احساس کیا کہ یقیناً جو سارے راستے میں اچھی سی گفتگو سنتی رہی ہوں، جو اچھی بات میں سنتی رہی ہوں، وہ مجھ پر اثر کر چکی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی بھی قربانی ہوتی اور گوشت تقسیم کرنا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستوں میں تقسیم فرمایا کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آپ کے کردار کی بلندی تھی کہ آپ اپنے ان لوگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کو بھی کبھی بھولا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے وابستہ لوگوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے غزوہ حوازن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس میں آپ کی بہن شیمہ جو ہیں، جو حضرت سعدیہ کی، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، وہ قیدی بن کر آتی ہیں، اور ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قیدی بن چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر ان کو بلاتے ہیں، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے ہیں اور ان کو بہت ہی احترام سے بٹھاتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں، اور پھر ان کو رخصت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم جا سکتی ہو۔ لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے قبیلے کے باقی افراد بھی آزاد نہیں کر دی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کہنے سے ان کے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اخلاق کہ جس کے بعد پھر لوگ یہ محسوس کیا کرتے تھے کہ یقیناً آپ کے اندر اتنی وسعت ہے، آپ کے اندر اتنی بھلائی ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں پہ وہ اثر ہوتا تھا، جس کے بعد پھر وہ دین کی طرف آتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی دین میں کوئی سختی نہیں کی، آپ نے کسی کو زبردستی قائل نہیں کیا کہ تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں دین میں آنا پڑے گا۔ اچھا فرانہ صاحبہ، یہ جو مثالیں آپ نے دی، اپنی رحمت سے، ظاہر بڑی اہم مثالیں ہیں۔ اب ہم ان مثالوں سے اپنے معاشرے کی تشکیل کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنے معاشرے میں کیوں یہ سلسلہ نظر نہیں آتا؟ کیونکہ تعلیم وہیں سے آ رہی ہے، سورس وہی ہے۔ ہم اپنے یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم ایک جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ جو اخلاق ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے الگ ہیں، باہر والوں کے لیے الگ ہے، ہم لڑتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ مسئلہ ہم میں ہے۔ جی، مسئلہ ہم میں یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا نا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کی بیوی اس کی تعریف کرے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو شریف انسان ہے وہ بیوی کی عزت کرے گا، اور جو کمینہ ہے وہ بیوی کو ذلیل کرے گا۔ تو اگر ہم اس بات کو ہی صرف سمجھ لینا تو گھر کا یونٹ جو ہے نا وہ خوبصورت بن جائے، اور جب گھر کا یونٹ خوبصورت بن جاتا ہے تو معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بالکل، جب ہم اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں گے نا اور ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اسی سے فرق پڑتا ہے جب ہم ان باتوں کو بہت ہی یقین کے ساتھ یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے آقا نے فرمائی ہیں، اور ہم جن کی محبت کا بھرم بھرتے ہیں، جن کے نام کے ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی بات مانتے بھی ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ لیں گے نا اس دن معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور پھر وہ تبدیلی ایک انقلاب ہوگی۔
بالکل صحیح ہے. اچھا فرحانہ صاحب, ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوتا ہے. لوگ اکثر جو یا تو مسلمان نہیں ہوتے یا باہر ممالک کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم کم علمی کے بھی ایک شاید سب سے نچلے درجے پہ فائز ہیں. اس ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا, وہ مسیحی تھی اور ظاہر ہے اس کو نہیں اتنا پتہ تھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہو از محمد, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیفائن ہم. تو میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ ان کی یہ صفات تھیں, ان کی یہ اچھی باتیں تھیں. میں نے وہ بڑھیا کوڑے والی مثال اس کو دی, میں نے بہت ساری چیزیں اس کو سمجھائیں. اس نے کہا وائی شوڈ آئی بلیو آل دیز تھنگس when مطلب اس نے آگے سے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں تو یہ چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی, چوری بھی کرتے ہیں, ڈاکے بھی ڈالتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, تو ہم کس طرح یہ اگلے کو سمجھائیں کہ بھائی ہم پیروکار اس شخصیت کے ہیں لیکن ہم اس کے کہنے پہ چلتے نہیں ہیں. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کسی دوسرے مقام پر تعینات کیا کرتے تھے, جیسے گورنر بنا کے بھیجا کرتے تھے یا اور کوئی عہدہ آپ دیا کرتے تھے, تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار میں, اپنے عمل میں وہ خوبصورتی رکھنا کہ جس کو دیکھ کر لوگ قائل ہو جائیں کہ تم مسلمان ہو. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. اور اس نے بالکل صحیح کہا, آج ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میں اس میں سے کون کون سی بات ہے جو ہم نے اختیار کی ہے. جیسے کہ میں نے کہا, جھوٹ بولنا یا امانت میں خیانت کرنا یا ملاوٹ کر دینا یا کوئی چیز جو ہے آپ دھوکے سے کسی کی جو ہے خود آپ اس پہ قبضہ کر لینا, یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, یہاں تک کہ آپ نے پڑوسیوں کے, مسافروں کے حقوق بھی بتا دیے, اور اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, آپ کے سوسائٹی کی جتنی چیزیں ہیں, پورے ایک سسٹم کے ساتھ آپ کا ایک تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے. جب تک ہم ان تعلیمات کو سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کرتے, ہم عمل نہیں کر سکتے. ہم اگر آج اسلامیات کی کتاب بھی پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمیں 10 نمبر مل جائیں گے زیادہ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا, وہ اس طرح سے کہ جب ہمارے استاد وہ تمام کوالٹیز لے کر آئیں گے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں, اور ہم اپنے استاد کو دیکھ کر بدلیں گے. جب ہم وہ کوالٹیز اپنے ماں باپ میں دیکھیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں, تو ان کو دیکھ کے بدلیں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں ہمارے استاد کو اور ہمارے عالم کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, تاکہ بچے اس کو دیکھ کر اچھا کردار اختیار کر سکیں. ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی چیز پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوتی. آپ جب دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو وہی کام کرتے ہوئے, تو آپ اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو یہ دو طبقے بڑے اہم ہیں, عالموں کا طبقہ, اساتذہ کا طبقہ, والدین کا طبقہ. تو جب ہم اپنے اندر خود کردار سازی کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ برائی ہے جو ہم نے اپنے اندر سے نکال دینی ہے. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں, تو ہم اپنے اندر ایک ایسی صفت پیدا کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی, اور ہم آج سے ہی تہیہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے اندر بری ہے ہم اپنے اندر سے نکال دیں گے. اگر ہر شخص ایک خوبی بھی پیدا کر لیتا ہے, تو کیا ہمیں دوسرے لوگوں کو جو کہ مسلمان نہیں ہیں یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کون ہیں؟ ہمارے کردار سے جان جائے گا کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں اور محمد کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں زبان کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ عمل جو ہے وہ تمام چیزیں بیان کر دیتا ہے. تو اسی لیے ہم اگر بار بار یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نرمی کرو, یا بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو, تو مثالیں تو موجود ہیں. جیسے میں نے چند مثالیں آپ کو دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان تمام واقعات سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے. نجران کے سے جو عیسائی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے, 14 روز تک وہ مدینہ منورہ میں رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت, شفقت کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا. مسجد نبوی کا ایک کونا ان کو دے دیا تھا جہاں پہ وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے, ان کو کوئی منع نہیں کیا انہوں نے. تو یہ آپ کا اخلاق ہی تھا جو وہ میسج لے کے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ محمد ایسے ہیں, اور پھر وہ پورے کے پورے قبیلے جو ہیں وہ اسلام کی طرف مسلمان ہو جایا کرتے تھے, دل بدل جایا کرتے تھے. تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. ضرورت یہی ہے نا کہ ہم اس چیز کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. جب ہم مطالعہ کریں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کا آغاز کریں گے, تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ معاشرہ کس طریقے سے بہتر ہوتا ہے, کس
किस तरीके से तब्दील होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं छोटा सा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस किए जाने तक तौरात और इंजील को इल्हामी कुतुब मानने वाले और उनकी पेशगोइयों और बशारतों को सच मानने वाले नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के मुंतज़िर थे, क्योंकि इन इल्हामी कुतुब में न सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत की बशारत दी गई है, बल्कि आपकी सीरत और शक्ल सूरत से मुताल्लिक़ निशानियाँ भी मौजूद हैं। अब ये निशानियाँ क्या थी और इन कुतुब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस तरह किया गया था और क्या आज भी इन कुतुब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तारीख दान जनाब अदनान रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, वक्त दिया आपने। हम बहुत मरतबा ये सारी चीज़ें सुनते तो हैं कि बहुत सारी ऐसी इल्हामी कुतुब हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, तो अगर हमारे सामने आप एक एक किताब को लेकर चलें और बताएं कि वो जिक्र कहाँ कहाँ था, क्या क्या था और आज है या नहीं, तो फिर ज़रा मामला ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है। इसको डिटेल में हम थोड़े से वक्त में कवर नहीं कर सकते। हम एक किताब इस पर लिख रहे हैं जिसका टाइटल है इब्राहिम फुलफिल्ड, इब्राहिम की तकमील। यानी इब्राहिम का जो पैगाम था अलैहिस्सलाम, वो शुरू हुआ उनकी अपनी दावत से और उसकी तकमील हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी डिटेल्स इस किताब में हम दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसका उर्दू तर्जुमा भी होगा जो शाया किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उनकी बौसत क्या एक दुनिया के लिए शौक़ था, एक सरप्राइज़ था, या इसके बारे में पहले भी अल्लाह ने खबरें दी थी। हम जब पिछले सहीफ़े पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इशारे मिलते हैं। अच्छा। डायरेक्ट इशारे यानी बराह रास्त, कोई उसमें साफ बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिट इशारे मिलते हैं कि अरब से एक नबी आएंगे और उनकी ये क्वालिटीज़ होंगी। और ये दोनों तौरात में भी और इंजील में भी दोनों जो है शवाहिद मौजूद हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया आयत नंबर 157 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि अल्लाह के नबी को ये पाते हैं यहूद और नसारा अपनी किताबों में लिखा हुआ अपने साथ, यानी जो मौजूदा किताबें थी उनकी, हालांकि तहरीफ हो चुकी है। इसका इकरार तो यहूद और नसारा भी करते हैं, उनके स्कॉलर्स करते हैं कि हमारी किताबें अपनी असल हालत में नहीं हैं। उसकी वजह मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी ज़ुबान बोलते थे अभी तक किसी को नहीं पता। कौन सी ज़ुबान में अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया था उनके ऊपर, तौरात अभी तो इब्रानी ज़ुबान में पाई जाती है ना तौरात, तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इब्रानी नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान यूनानी नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यूनानी ज़ुबान नहीं बोलते, इसकी कोई दलील नहीं है तारीख़ में। तो अगर वो कोई ज़ुबान बोलते थे, वो कौन सी ज़ुबान थी और किस ज़ुबान में वो सहीफ़े नाजिल हुए? तो इसीलिए ये यहूद और नसारा भी मानते हैं कि हमारी किताबें असल हालत में नहीं हैं, वो तहरीफ शुदा है। लेकिन इसके बावजूद इतने क्लियर इशारे मिलते हैं उनकी कुतुब में, एक नबी का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आएंगे मुस्तकबिल में और वो ये काम करेंगे। हम उन इशारों की तरफ चलते हैं। जी। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गार हिरा में वाक़या हुआ, जो बुखारी शरीफ में किताबुल वही जो सबसे पहली किताब है सही बुखारी की, उसमें वाक़या दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील का आना और सारा वो जो बिल्कुल वो सारा जिब्रील का आना और कहना इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो कुरान की पहली 5 आयात जो नाजिल की गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ की हालत में वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और कहा ज़म्मिलूनी लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में खौफ है कि ये वाक़या जो मेरे साथ हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या था। और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी को अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास लेके जाती हैं जो सहीफे पढ़ चुके थे और मक्के में मुकीम थे। तो उन्होंने जब ये वाक़या सुना, उन्होंने बताया भतीजे मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है। अल्लाह के नबी ने वाक़या बयान किया और उसी वक्त वरका बिन नौफल ने ऐलान कर दिया कि हाज़न नामूस अल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। अब अल्लाह के नबी को अभी तक ये जो है ना इदराक नहीं है, ये इल्म नहीं है कि ये इस मामले का मतलब क्या है, इस पूरे मामले का मतलब। वरका बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है और फिर साथ ये भी खबर दे दी कि काश मैं उस दिन जिंदा हूँ जिस दिन लोग आपको
निकाल देंगे। अल्लाह के नबी वो भी सुन के हैरान हो गए कि मुझे क्यों निकालेंगे। फिर वारका ने बताया कि जो भी ये पैगाम लेके आया नबी बन के, उसके लोग उसके दुश्मन हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या हुआ। और ये वारका जो बात कर रहे थे वो किस उसकी सोर्स क्या है? उसकी सोर्स है अहद कदीम जो यहूदियों की किताबें हैं, उसमें एक किताब है अशिया के नाम से। अच्छा। अशिया, अलिफ शीन ये आइन अलिफ, उर्दू में उसको अशिया पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी जुबान में आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया। आइज़ाया एक नबी थे, एक प्रॉफिट थे बनु इसराइल के, जो तकरीबन लगभग 8वीं सदी कबले मसीह में जिंदा थे। अच्छा जी। और बनु इसराइल के उनकी एक किताब है, आज भी मौजूद है अहद कदीम में, यहूदियों की किताबों में, बाइबल में मौजूद है। उसका बाब 29 आयत नंबर 12, उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जब किताब एक उम्मी को दी जाएगी, अच्छा, जब किताब एक उम्मी को दी जाएगी और उससे कहा जाएगा पढ़ो, वो कहेगा मुझे पढ़ना नहीं आता। ये बिल्कुल यही अल्फाज आइज़ाया की किताब बाब 29 आयत 12 में लिखे हुए हैं। इन्हीं अल्फाज की वजह से वराका बिन नौफल ने जब ये वाकया सुना कि एक फरिश्ता आया इंसान की सूरत में, उसने कहा पढ़ो, और मैंने आगे से कहा माँ अना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो इसकी तशरीह वरका ने उस आयत की बुनियाद पर यह की कि आप अल्लाह के नबी हैं। ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था और यहाँ पर ये फरिश्ता वही लेकर आया। अच्छा, बाइबल में भी जिक्र आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल। एक और किताब है इसी, अगर आप आइज़ाया की किताब, इसी किताब में जाएंगे, बाब 42 जो है, पूरे का पूरा बाब जो है वो एक नबी की आमद की खबर दे रहा है। अच्छा। पूरा बाब, उसमें जो निशानियां हैं वो ये हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस शख्स से बहुत खुश होंगे, वो अल्लाह का चुना हुआ होगा जिसको हम मुस्तफ़ा कहते हैं। बिल्कुल, यस। और इसका कानून पूरी दुनिया में फैलेगा। जजीरे जो हैं पूरी दुनिया के, वो इसके कानून का इंतज़ार करेंगे और ये पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ फैला देगा। बुत परस्तों को शर्मसार करेगा। जो लोग अंधेरों में डूबे होंगे उनको रोशनी में लाएगा। ये सब कुरान की आयत, एक एक आयत अगर आपको मैं पढ़ के सुनाऊं, उनकी फुलफिलमेंट है ये। और ये बाब 42 है, आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42, ठीक है। तो उसमें फिर आप जब आगे चलेंगे तो जोग्राफी, जो उसका जोग्राफियाई जो फुलफिलमेंट इलाका है, उसके बारे में भी पेशन गोई है कि ये जो शख्स होगा इसका ताल्लुक केदार से होगा। अच्छा, केदार क्या है? केदार जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है दूसरे बेटे हैं। अगर आप बाइबल में जाएंगे तौरात में, तो वहाँ पर हज़रत इस्माइल के जो 12 बेटे हैं उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं। ड्यूटोनॉमी की जो जेनेसिस की किताब है, जेनेसिस जो सबसे पहली किताब है, उसमें हज़रत इस्माइल के बेटों के नाम है, पहला बेटा नबत, दूसरा बेटा केदार। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप जो उनका जो शजरा नसब है, जब आप वो देखेंगे जो हज़रत इस्माइल से जाके मिलता है, तो वो केदार से, जो केदार, वो केदार के थ्रू मिलता है। तो केदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शजरा नसब के मुताबिक जो है वो 4 फादर्स में शामिल थे। इसका जिक्र आइज़ाया की किताब में है कि इस शख्स का ताल्लुक केदार के इलाके से, केदार के जो केदार की जो आबादियाँ हैं वहाँ से होगा। फिर ये भी बता दिया कि कौन सी जगह पे आएंगे। अच्छा, मदीने के शहर में आज जो पहाड़ है उसका नाम है सला। एक सला के नाम से पहाड़ है, स्वाद लाम आइन, उसको अरबी में इस तरह लिखा जाता है और हिब्रू में उसकी प्रोनाउंसिएशन है सला। और इसी प्रोफेसी में, इसी पेशगोई में उसका जिक्र है कि ये जिस इलाके में जाएंगे या जहाँ से आएंगे वहाँ पर सला एक पहाड़ मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक ही चैप्टर में सब निशानियाँ बयान की गई हैं। ये कौन है, ये किसका जिक्र हो रहा है? आज तक हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें यहूद और नसारा जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं, हम उनके साथ डिबेट्स कर चुके हैं, डायलॉग्स कर चुके हैं। तो इसका कोई उस पर वो क्यों मानते क्यों नहीं है? वो देखिए, कुरान में इसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये अल्लाह के नबी को इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को जानते हैं। और इसकी एक मिसाल वो भी है कि जब हज़रत सफ़िया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई जंग खैबर के बाद, वो यहूदी बैकग्राउंड से थी जी, उन्होंने बताया अल्लाह के नबी को, मेरे बाप और मेरे चचा आपको मिलने गए थे जब आप कुबा में नाजिल हुए, जब आप हिजरत करके मक्के से मदीने आए और आपने कुबा में क़याम किया, मेरे वालिद और मेरे चचा आपको मिलने गए, आपको देखा, आपको परखा, घर वापस आए थके हारे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सुन रही थी। और मेरे चचा ने मेरे वालिद से पूछा कि क्या ये वही है?
اچھا کیا یہ وہی ہے؟ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی نبی جس کی پیشن گوئیاں ہمارے صحیفوں میں موجود ہیں. تو میرے والد نے کہا ہیں تو وہی لیکن بنو اسماعیل سے ہیں. اچھا تو بنو اسرائیل سے نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو یہ کچھ ہٹ درمی جو ہے آج بھی موجود ہے. وہ تو پھر پرسنل بائس ایک طرح سے کہتے ہیں, وہ پرسنل چوائس اور پرسنل بائس ہیں. اب پیرنٹس کے حوالے سے بھی تھا کوئی نشانیاں یا کوئی ذکر ان صحیفوں میں اللہ کے نبی کے پیرنٹس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور ان کی جو فیملی ہے, ان کی جو جینیالوجی ہے جس کو ہم شجرہ نسب کہتے ہیں, وہ کلیئرلی انڈیکیٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری کچھ جس طرح مہر نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ شاید یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر تھا, اس کے بارے میں وہ جا کے ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی ان کا نشان ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں انجیل میں. اب اگر آپ انجیل یوحنا اٹھا کے دیکھیں گے جو چوتھی انجیل ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے جو ہیں کلمات منسوب ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ابھی تمہیں بہت ساری باتیں نہیں بتائی, بہت ساری باتیں میں نے بتانی ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میرے بعد آنے والا وہ بتائے گا اور وہ میری تعریف کرے گا اور میرے پیغام کی جو ہے وہ توثیق کرے گا اور تمہیں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بتائے گا. اب یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی انجیل میں یوحنا میں ذکر ہے کہ جب وہ لوگوں کو دریائے اردن میں غسل دے رہے تھے تو یہودی ان سے سوال کرنے آئے, یہودی ان سے پوچھنے آئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ الائجہ ہیں؟ اچھا کیا آپ مسیح ہیں یا آپ وہ نبی ہیں یا آپ وہ نبی ہیں؟ اب الائجہ ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے, مسیح ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. مسیح اس میں کوئی نہ مسیحی اس کا انکار کرتے ہیں نہ مسلمان انکار کرتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. دیٹ پروفٹ کون ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا کہ آر یو دیٹ پروفٹ, کہ آپ کیا وہ نبی ہیں؟ اس کا اشارہ ہے ڈیوٹرونومی 18:18 تثنیہ کی کتاب ہے تورات میں کہ ایک نبی کی پیشن گوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک نبی آئے گا مستقبل میں اور اس کی یہ کوالٹیز ہوں گی. تفصیلات بہت زیادہ ہیں جو شاید ہم بیان نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور اسی کتاب میں ڈیوٹرونومی ایک اور جگہ جو ہے وہ 3 جگہوں کا ذکر ہے. ڈیوٹرونومی باب 33 آیت نمبر 2, اور اس میں بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہاں پر جو اشارہ دیا گیا وہ یہ کہ اللہ کا پیغام آیا طور سینین سے, جو سائنائی کا پہاڑ ہے, اس کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو جو رسالت ملی, جو پیغام ملا, جو قانون ملا, اس کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ پیغام جو ہے اٹھا سائیر کے پہاڑ سے, سائیر کے پہاڑ جو ہے فلسطین میں, اور اس کا اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے. اور پھر اس کی تکمیل ہوئی ماؤنٹ فاران یا پاران سے, جو بائبل میں الفاظ موجود ہیں. فاران کا علاقہ جو وادی فاران ہے وہ مکہ ہے. بالکل. اچھا, یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایکسیڈنٹ ہے یا ایسی کوئی, اس کا ہمیں مطلب نہیں پتا, لیکن 3 لوکیشنز کلیئرلی انڈیکیٹڈ ہیں. سائنائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, سائیر فلسطین کا پہاڑ حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہے, اور فاران کی جو وادی ہے وہ عرب ہے. فاران کلیئرلی عرب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 پرسنالٹیز ہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں بھی ہے. ہمارے علماء نے اشارہ دیا ہے, انہوں نے قرآن کی آیات ہیں اور بڑی مشہور صورت ہے کہ اسی طرح اللہ نے یہی لوکیشنز قرآن میں بیان کی ہیں. اچھا. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب سورہ 3 جب آپ پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والتین والزیتون, اللہ تعالیٰ قسم اٹھا, وطور سینین وہذا البلد الامین. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں والتین والزیتون. انجیر کا جو وہ فروٹ ہے نا, جو پھل ہم کھاتے ہیں, کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. انجیر اور زیتون جو وہ فلسطین کی اسپیشل پیداوار ہے. انجیر ایک کا نہیں, اللہ نے ایک فروٹ کی, دونوں اسپیشل پیداوار جو ہیں فلسطین کے علاقے کی, وہ انجیر اور زیتون. دوسری جو جگہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ طور سینین, سائنائی کا پہاڑ, وہذا البلد الامین, جہاں پر یہ سورت نازل ہوئی مکہ. بالکل وہی 3 لوکیشنز جو ڈیوٹرونومی 33:2 میں مینشنڈ ہیں,
उसी तरह इन 3 लोकेशंस का जिक्र कुरान में मौजूद है। और ये नामुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहीफे पढ़ के ये सारी चीज़ें, ये भी क्लेम करते हैं ना कुछ लोग कि भाई वो पढ़ लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से बना ली कर दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी भी लिखना पढ़ना आती थी, चाहे जाए कि उनको यूनानी ज़ुबान आती हो या इब्रानी ज़ुबान आती हो या अरामीक ज़ुबान आती हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन ज़ुबानों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी एक्सेस किताबों में नहीं हुआ। किताबें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। और इसका मकसद ये था, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, इसका मकसद ये था कि ये लोग ये ना कह सकेंगे आप ही ने ये सब कुछ जो है लिख दिया है, बना दिया है। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इसके बारे में गुफ्तगू करना एक छोटे से सेशन में मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इशारे हमने दे दिए। इन इशारों से हमें एक तो इसकी डेप्थ का भी अंदाज़ा हुआ और दूसरा एक चीज़ का और अंदाज़ा हुआ कि उनकी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको वो देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और फिर इग्नोर कर देते हैं। और हमारी भी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तालीमात, जिनको हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और इग्नोर कर देते हैं बहुत। तो ये सबक भी शायद ऐसा है कि जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सना अहमद साहिबा, क्या खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। और मुझे वो जुनैद जमशेद साहब याद आ गया कि जिन्होंने किस खूबसूरती से ये पढ़ा था और फिर जो है वो इस कलाम को उन्होंने एक नई ज़िंदगी दी थी। तो उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं बहुत सारी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो फिर आपसे एक और नात सुनेंगे इंशाल्लाह। वक्फा लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सना नेमत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें दूसरा कलाम भी सुनाएं। ज़रूर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और आज के दिन की मुनासबत से सबको, आप सबको भी जो देख रहे हैं, सबको ईद मिलाद बहुत मुबारक हो। बेदम शाह वारिस साहब का बहुत खूबसूरत कलाम है, सूफ़ी शायर रह चुके हैं हमारे, उनके कुछ अशार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
बे खुद किए देते हैं, अंदाज़े जावाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जावाना आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना आ दिल में तुझे रख लूं, सुभान अल्लाह। ए जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं, इतना तो करम करना ए चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, आ दिल में तुझे रख लूं। और सबसे खूबसूरत शेर इसका, जी चाहता है तोहफे में भेजूं उन्हें मैं आँखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं उन्हें मैं आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जावाना आ दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जानाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाकई ये दिल में रखने की ही बात है। किया वो वाकई दिल में ही उतर गया। जी बिल्कुल ऐसी, तोहफे का तोहफा और नजराने का नजराना। सोचे जिन्होंने लिखा होगा उनकी क्या कैफियत होगी। असल में ये नात लिखना भी जो है ये एक बहुत बड़ी एक इनायत है अल्लाह ताला की, कि वो आप पर वो अल्फाज नाजिल हों, वो जो गालिब ने कहा था ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, तो ये गैब से ही वो नाजिल और होता है। अल्लाह की अता भी उनको होती है जो वो रास्ता लेते हैं अल्लाह की तरफ जाने का, जो कि अल्लाह का पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मेरे तरफ अगर आना है तो वो रास्ता लो जो मेरे हबीब का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई जो लोग लेते हैं उसको रास्ते को और फिर अल्लाह तक पहुँचने, जो वो लोग रास्ता लेते हैं अल्लाह खुद ब खुद उनके दिलों तक आता है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उसी रास्ते से हम अल्लाह ताला तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त दिया आपने। और नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और जाते जाते एक मरतबा तमाम देखने वाले दरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लें। बिल्कुल। और ये भी अहद करें कि उनकी कौन सी सुन्नत ऐसी है जो कि हमने आज अपनी ज़िंदगी में अपना लेनी है। आज के रसूल तो बनना ही है, लेकिन अताते रसूल ज़रूरी है करना। वो जो कहते हैं ना कि आपने हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने वाले तो बन जाते हैं, मगर उनकी तरह जीने वाले भी बने। वो जब जीना हमें उनके इस तरीके से आ जाएगा, उस करीने से आ जाएगा, तो फिर बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।